इस एहतजाज में नहीं आ रहे, आप इधर से उधर चले जाते हैं, उधर से उधर चले जाते हैं। ये मेरा एक डिस्कम्फर्ट शो कर रहा था कि ये मुनासिब नहीं है। और उस मनहूस दिन 9 तारीख को हमला होता है GHQ के ऊपर, कोर कमांडर के घर के ऊपर, उस जहाज़ के ऊपर जो MM आलम ने उड़ाया था, शोहदा की निशानियों पे। इसका फैसला भी होना बाकी है कि वो हमला किसने किया था, और जिस किसी ने भी वो हमला किया था, विनाशुल कौम हम सब इकट्ठे होकर इस बात पे यक आवाज़ है कि जिस किसी ने भी हमला किया उसकी इंक्वायरी हो और उसको करार वाकई सज़ा मिले, ख्वाह उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से हो या ना हो, लेकिन उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। हम सब का दिल अपने शोहदा के साथ है। जाहिर है जब किसी शहीद की लाश, उसके जवान बच्चे की लाश घर पर आती है, उसका दुख उसके माँ बाप समझ सकते हैं। हम तो दूर से बैठ कर देखने वाले लोग हैं। मेरे बाकी साथियों जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सब ने अपने अपने बताए ताल्लुकात के वो फ़ौज से कितना इंटरलिंक्ड है। मैं नहीं हूँ इंटरलिंक्ड, मेरे ख़ानदान में कोई फ़ौजी नहीं गुजरा, लेकिन मेरा दिल तो है ना अपने पाकिस्तान के साथ। मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मैं, क्योंकि मेरे ख़ानदान में कोई फ़ौजी नहीं गुजरा लिहाजा मेरा फ़ौज से कोई ताल्लुक़ नहीं है? मेरा ताल्लुक़ है, मेरा एक वास्ता है। मैं पाकिस्तान एयरफोर्स में जाना चाहता था। बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं GD पायलट बनूं। मेरी वालदा ने मुझे सिर्फ इस वजह से नहीं जाने दिया कि वो जंगों में जाते हैं, महाज पे जाते हैं, वहाँ शहादतें होती हैं और मैं अपना बेटा नहीं खोने देना चाहती। लेकिन आज भी ऐसी माएँ जिंदा हैं जो घर में एक शहीद की लाश आने के बाद दूसरा बेटा पेश करती हैं कि इसको भी आप ले लें फ़ौज में और इसको भी ले जाएं। ये बड़ा दिल गुर्दे की बात है, बड़ा दिल चाहिए इसके। कोई भी फ़ौजी, सिपाही की बात कर रहा हूँ, 50,000 रुपए के लिए बॉर्डर पे जान देने को तैयार नहीं होता। या है कोई आदमी जो 50,000 रुपए के लिए जाके जान दे दे? तो मुझे बता दें। वो जान देता है इस बात पे कि उसके मुल्क के लोग उससे मोहब्बत करते हैं, उसके साथ उसके पीछे खड़े हैं। उनका फ़ौज का मोरल हाई होता है अपने लोगों को पीछे खड़ा देख के। ये टैंक और तोप बाद में आते हैं, पहले तो मोरल, लड़ने का दिल तो पकड़े। वो दिल जब पकड़ेगा जब कौम साथ खड़ी हो। खैर, वो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। जिसकी इंक्वायरी करके उसके लोगों को जो उसमें शामिल थे उन चीज़ों में उनको करार वाकई सज़ा भी मिलनी चाहिए। उसके बाद मैंने बहुत सोचा। मैंने 4-5 दिन, 9 तारीख के बाद 5-6 दिन मैंने मफरूरी में गुजारे, इधर से उधर छुपता फिरा। उसके बाद मैं पकड़ा गया, जेल हुई, ATC में पर्चा दर्ज हुआ। हालांकि वो बिल्कुल बेफजूल पर्चा था, मैं था ही नहीं यहाँ पे। किसी एक रैली में, किसी एक एहतजाज में आप मेरी फुटेज नहीं दिखा सकते, मैं नहीं था यहाँ। मैंने वही चीज़ आज शवाहिद जज साहब को पेश किए हैं। मैं अपना टिकट दिखाया है, अपने इस्लामाबाद में रहने की रसीदें, सारी चीज़ें उनको दिखाई हैं, जिसके ऊपर मेरी बरियत हुई। और आज मैं बरी होने के बाद, जब मैं एक आज़ाद शहरी की हैसियत से हूँ, मुझे कोई जेल का ख़तरा नहीं है, मेरे पे कोई और पर्चे नहीं है। मैंने ये फैसला किया है, और मैंने बड़ा सोच समझ के फैसला किया। मैंने ये फैसला किया है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम ओहदों से, क्योंकि मैं कोर कमेटी का मेंबर हूँ, मैं तमाम ओहदों से इस्तीफ़ा देता हूँ। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुड़ा हूँ। आगे जारी रहेगी कि खत्म हो जाएगी ये तक। के सामने कटमरा इसकी तरफ पलट के नहीं देखा, बस इसी ख्वाब को चेज करता रहा कि हम एक बेहतर पाकिस्तान बनाएंगे। और फिर अल्लाह इसकी तरफ पलट के नहीं देखा, बस इसी ख्वाब को चेज करता रहा कि हम एक बेहतर पाकिस्तान बनाएंगे। और फिर अल्लाह ने 2018 में हमें मौका दिया अपने ख्वाबों को पाए तकमील तक पहुंचाने का। 4.25 साल हमारी हुकूमत रही, कोशिश रही कि
کیونکہ ہم پہلی دفعہ آئے تھے، نہ تجربہ کار تھے. کوشش رہی کہ جو پروگرام بنایا تھا اس کو ڈیلیور کریں. کچھ کر سکے کچھ نہیں کر سکے اس کا فیصلہ تو عوام کرے گی. اور اس کے بعد پھر ہماری حکومت فارغ ہوئی پونے 4 سال میں. 27 سالہ جدوجہد کے بعد پونے 4 سال کی حکومت، اس سے ہم باہر آئے اور پھر ایک جدوجہد کا آغاز کیا کہ ہم دوبارہ سے گروپنگ اپنی کر کے اپنے آپ کو مضبوط کر کے دوبارہ ہم الیکشن کی طرف جائیں گے. اور عوامی رابطہ مہم کا آغاز کیا گیا. اس عوامی رابطہ مہم میں ہم نے پھر بہت ساری اسٹرگل دیکھی. عمران خان کے اوپر حملہ دیکھا، پبلک ریلیز دیکھی، گیدرنگ دیکھی. پھر کہیں ڈائیورژن آ گیا کہ ایک نیریٹو بلڈ ہونا شروع ہو گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ فوج سے ہے. اور اس ڈائیورژن میں یا اس نیریٹو بلڈنگ میں بہت سارے دوست انکمفرٹیبل رہے. بہت ساروں نے خان صاحب کو ایڈوائز دی کہ بہت ٹھیک کام کر رہے ہیں، یہ مناسب ہے. اور بہت سارے اس میں خلاف بھی رہے. اب آج تو ہر آدمی بیٹھ کے کہتا ہے کہ میں اس کے خلاف تھا، لیکن ذمہ کسی نہ کسی کو لینا ہے. اور میں نام نہیں لے رہا، لیکن وہ لوگ آج بیٹھ کے سوچیں جنہوں نے خان صاحب کے گرد بیٹھ کے اس طرح کی ایڈوائزز دیں اور عجیب ناموں سے ہم نے پکارا، کبھی مسٹر ایکس، کبھی وائی، کبھی ڈرٹی ہیری، کبھی کچھ. اور ظاہر ہے کہ وہ ایک عام عوام کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہمارا مقابلہ سیاسی قوتوں سے نہیں ہے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اس کی طرف پلٹ کر بس اسی خواب کو چیز کرنا رہا کہ ہم ایک بہتر پاکستان بنائیں گے. اور پھر اللہ نے اس کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھا، بس اسی خواب کو چیز کرتا رہا کہ ہم ایک بہتر پاکستان بنائیں گے. اور پھر اللہ نے 2018 میں ہمیں موقع دیا اپنے خوابوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا. پونے 4 سال ہماری حکومت رہی. کوشش رہی کہ کیونکہ ہم پہلی دفعہ آئے تھے، نہ تجربہ کار تھے، کوشش رہی کہ جو پروگرام بنایا تھا اس کو ڈیلیور کریں. کچھ کر سکے کچھ نہیں کر سکے اس کا فیصلہ تو عوام کرے گی. اور اس کے بعد پھر ہماری حکومت فارغ ہوئی پونے 4 سال میں. 27 سالہ جدوجہد کے بعد پونے 4 سال کی حکومت، اس سے ہم باہر آئے اور پھر ایک جدوجہد کا آغاز کیا کہ ہم دوبارہ سے گروپنگ اپنی کر کے اپنے آپ کو مضبوط کر کے دوبارہ ہم الیکشن کی طرف جائیں گے. اور عوامی رابطہ مہم کا آغاز کیا گیا. اس عوامی رابطہ مہم میں ہم نے پھر بہت ساری اسٹرگل دیکھی. عمران خان کے اوپر حملہ دیکھا، پبلک ریلیز دیکھی، گیدرنگ دیکھی. پھر کہیں ڈائیورژن آ گیا کہ ایک نیریٹو بلڈ ہونا شروع ہو گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ فوج سے ہے. اور اس ڈائیورژن میں یا اس نیریٹو بلڈنگ میں بہت سارے دوست انکمفرٹیبل رہے. بہت ساروں نے خان صاحب کو ایڈوائز دی کہ بہت ٹھیک کام کر رہے ہیں، یہ مناسب ہے. اور بہت سارے اس میں خلاف بھی رہے. اب آج تو ہر آدمی بیٹھ کے کہتا ہے کہ میں اس کے خلاف تھا، لیکن ذمہ کسی نہ کسی کو لینا ہے. اور میں نام نہیں لے رہا، لیکن وہ لوگ آج بیٹھ کے سوچیں جنہوں نے خان صاحب کے گرد بیٹھ کے اس طرح کی ایڈوائزز دیں اور عجیب ناموں سے ہم نے پکارا، کبھی مسٹر ایکس، کبھی وائی، کبھی ڈرٹی ہیری، کبھی کچھ. اور ظاہر ہے کہ وہ ایک عام عوام کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہمارا مقابلہ سیاسی قوتوں سے نہیں ہے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. خان صاحب کا اریسٹ ہوتا ہے 9 تاریخ کو، اور اس کے بعد ملک میں غدر شروع ہو جاتا ہے. میں 9 تاریخ کو شام شاہ محمود قریشی کے ساتھ کراچی سے اسلام آباد چلا جاتا ہوں. اور میرے جو پارٹی کے لوگ تھے وہ کچھ ناراض بھی ہوئے کہ جی آپ اس احتجاج میں نہیں آ رہے، آپ ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں، ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں. یہ میرا ایک ڈسکمفرٹ شو کر رہا تھا کہ یہ مناسب نہیں ہے. اور اس منحوس دن 9 تاریخ کو حملہ ہوتا ہے
GHQ के ऊपर, कोर कमांडर के घर के ऊपर, उस जहाज़ के ऊपर जो MM आलम ने उड़ाया था शोहदा की निशानियों पे, इसका फैसला अभी होना बाकी है कि वो हमला किसने किया था। और जिस किसी ने भी वो हमला किया था, मिनासुल कौम हम सब इकट्ठे होकर इस बात पे यक आवाज़ है कि जिस किसी ने भी हमला किया उसकी इंक्वायरी हो और उसको करार वाकई सज़ा मिले, ख्वाह उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से हो या ना हो, लेकिन उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। हम सब का दिल अपने शोहदा के साथ है। जाहिर है जब किसी शहीद की लाश, उसके जवान बच्चे की लाश घर पर आती है, उसका दुख उसके माँ बाप समझ सकते हैं। हम तो दूर से बैठ कर देखने वाले लोग हैं। मेरे बाकी साथियों जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सब ने अपने अपने बताए ताल्लुकात के वो फ़ौज से कितना इंटरलिंक्ड है। मैं नहीं हूँ इंटरलिंक्ड, मेरे ख़ानदान में कोई फ़ौजी नहीं गुजरा, लेकिन मेरा दिल तो है ना अपने पाकिस्तान के साथ। मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मैं, क्योंकि मेरे ख़ानदान में कोई फ़ौजी नहीं गुजरा लिहाजा मेरा फ़ौज से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरा ताल्लुक़ है, मेरा एक वास्ता है। मैं पाकिस्तान एयरफोर्स में जाना चाहता था। बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं GD पायलट बनूं। मेरी वालदा ने मुझे सिर्फ इस वजह से नहीं जाने दिया कि वो जंगों में जाते हैं, महाज पे जाते हैं, वहाँ शहादतें होती हैं और मैं अपना बेटा नहीं खोने देना चाहती। लेकिन आज भी ऐसी माएँ जिंदा हैं जो घर में एक शहीद की लाश आने के बाद दूसरा बेटा पेश करती हैं कि इसको भी आप ले लें फ़ौज में और इसको भी ले जाएं। तो बड़ा दिल गुर्दे की बात है, बड़ा दिल चाहिए इसके। कोई भी फ़ौजी, सिपाही की बात कर रहा हूँ, 50,000 रुपए के लिए बॉर्डर पे जान देने को तैयार नहीं होता। या है कोई आदमी जो 50,000 रुपए के लिए जाके जान दे दे? तो मुझे बता दें। वो जान देता है इस बात पे कि उसके मुल्क के लोग उससे मोहब्बत करते हैं, उसके साथ उसके पीछे खड़े हैं। उनका फौज का मोरल हाई होता है अपने लोगों को पीछे खड़ा देख के। ये टैंक और तोप बाद में आते हैं, पहले तो मोरल, लड़ने का दिल तो पकड़े। वो दिल जब पकड़ेगा जब कौम साथ खड़ी हो। खैर, वो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। इसकी इंक्वायरी करके उसके लोगों को जो उसमें शामिल थे उन चीज़ों में उनको करार वाकई सज़ा भी मिलनी चाहिए। उसके बाद मैंने बहुत सोचा। मैंने 4-5 दिन, 9 तारीख के बाद 5-6 दिन मैंने मफरूरी में गुजारे, इधर से उधर चुकता फिरा। उसके बाद मैं पकड़ा गया, जेल हुई, ATC में पर्चा दर्ज हुआ। हालांकि वो बिल्कुल बेफजूल पर्चा था, मैं था ही नहीं यहाँ पे। किसी एक रैली में, किसी एक एहतजाज में आप मेरी फुटेज नहीं दिखा सकते, मैं नहीं था यहाँ। मैंने वही चीज़ आज शवाहिद जज साहब को पेश किए हैं। मैं अपना टिकट दिखाया है, अपने इस्लामाबाद में रहने की रसीदें, सारी चीज़ें उनको दिखाई हैं, जिसके ऊपर मेरी बरियत हुई। और आज मैं बरी होने के बाद, जब मैं एक आज़ाद शहरी की हैसियत से हूँ, मुझे कोई जेल का ख़तरा नहीं है, मेरे पे कोई और पर्चे नहीं है। मैंने ये फैसला किया है और मैंने बड़ा सोच समझ के फैसला किया। मैंने ये फैसला किया है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम ओहदों से, क्योंकि मैं एडिशनल, मैं किसकी तरफ पलट के नहीं देखा, बस इसी ख्वाब को चेज़ करता रहा कि हम एक बेहतर पाकिस्तान बनाएंगे। और फिर अल्लाह ने 2018 में हमें मौका दिया अपने ख्वाबों को पाए तकमील तक पहुँचाने का। 4.25 साल हमारी हुकूमत रही, कोशिश रही कि, क्योंकि हम पहली दफ़ा आए थे, ना तो तजुर्बेकार थे, कोशिश रही कि जो प्रोग्राम बनाया था उसको डिलीवर करें। कुछ कर सके, कुछ नहीं कर सके, इसका फैसला तो अवाम करेगी। और उसके बाद फिर हमारी हुकूमत फारिग हुई 4.25 साल में। 27 साल जद्दोजहद के बाद 4.25 साल की हुकूमत, उससे हम बाहर आए और फिर एक जद्दोजहद का आगाज़ किया कि हम दोबारा से ग्रुपिंग अपनी करके, अपने आप को मजबूत करके दोबारा हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे। और अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ किया गया। इस अवामी राब्ता मुहिम में हमने फिर बहुत सारी स्ट्रगल देखी। इमरान खान के ऊपर हमला देखा, पब्लिक रैलीज देखी, गैदरिंग देखी। फिर कहीं डाइवर्जन आ गया। डाइवर्जन आ गया कि एक नैरेटिव बिल्ड होना शुरू हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला फौज से है।
اور اس ڈائیورژن میں یا اس نیریٹو بلڈنگ میں بہت سارے دوست انکمفرٹیبل رہے، بہت ساروں نے خان صاحب کو ایڈوائز بھی کیا بہت ٹھیک کام کر رہے ہیں، یہ مناسب ہے، اور بہت سارے اس میں خلاف بھی رہے۔ اب آج تو ہر آدمی بیٹھ کے کہتا ہے کہ میں اس کے خلاف تھا، لیکن ذمہ کسی نہ کسی کو لینا ہے، اور میں نام نہیں لے رہا، لیکن وہ لوگ آج بیٹھ کے سوچیں جنہوں نے خان صاحب کے گرد بیٹھ کے اس طرح کی ایڈوائزز دیں اور عجیب عجیب ناموں سے ہم نے پکارا، کبھی مسٹر ایکس، کبھی وائی، کبھی ڈرٹی ہیری، کبھی کچھ، اور ظاہر ہے کہ وہ ایک عام عوام کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہمارا مقابلہ سیاسی قوتوں سے نہیں ہے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ خان صاحب کا اریسٹ ہوتا ہے 9 تاریخ کو، اور اس کے بعد ملک میں غدر شروع ہو جاتا ہے۔ میں 9 تاریخ کو شام شاہ محمود قریشی کے ساتھ کراچی سے اسلام آباد چلا جاتا ہوں، اور میرے جو پارٹی کے لوگ تھے وہ کچھ ناراض بھی ہوئے کہ جی آپ اس احتجاج میں نہیں آ رہے، آپ ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں، ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں۔ یہ میرا ایک ڈسکمفرٹ شو کر رہا تھا کہ یہ مناسب نہیں ہے، اور اس منحوس دن 9 تاریخ کو حملہ ہوتا ہے GHQ کے اوپر، کور کمانڈر کے گھر کے اوپر، اس جہاز کے اوپر جو MM عالم نے اڑایا تھا شہداء کی نشانیوں پہ۔ اس کا فیصلہ بھی ہونا باقی ہے کہ وہ حملہ کس نے کیا تھا، اور جس کسی نے بھی وہ حملہ کیا تھا، مناص القوم ہم سب کٹھے ہو کے اس بات پہ یک آواز ہے کہ جس کسی نے بھی حملہ کیا اس کی انکوائری ہو اور اس کو قرار واقعی سزا ملے، خواہ اس کا تعلق تحریک انصاف سے ہو یا نہ ہو، لیکن اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ ہم سب کا دل اپنے شہداء کے ساتھ ہے۔ ظاہر ہے جب کسی شہید کی لاش، اس کے جوان بچے کی لاش گھر پر آتی ہے، اس کا دکھ اس کے ماں باپ سمجھ سکتے ہیں۔ ہم تو دور سے بیٹھ کے دیکھنے والے لوگ ہیں۔ میرے باقی ساتھی جنہوں نے پریس کانفرنس کی، سب نے اپنے اپنے بتائے تعلقات کہ وہ فوج سے کتنا انٹر لنکڈ ہیں۔ میں نہیں ہوں انٹر لنکڈ، میرے خاندان میں کوئی فوجی نہیں گزرا، لیکن میرا دل تو ہے نا اپنے پاکستان کے ساتھ۔ میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں کیونکہ میرے خاندان میں کوئی فوجی نہیں گزرا لہٰذا میرا فوج سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ میرا تعلق ہے، میرا ایک واسطہ ہے۔ میں پاکستان ایئر فورس میں جانا چاہتا تھا، بچپن سے میری خواہش تھی کہ میں GD پائلٹ بنوں۔ میری والدہ نے مجھے صرف اس وجہ سے نہیں جانے دیا کہ وہ جنگوں میں جاتے ہیں، محاذ پہ جاتے ہیں، وہاں شہادتیں ہوتی ہیں، اور میں اپنا بیٹا نہیں کھونے دینا چاہتی۔ لیکن آج بھی ایسی مائیں زندہ ہیں جو گھر میں ایک شہید کی لاش آنے کے بعد دوسرا بیٹا پیش کرتی ہیں کہ اس کو بھی آپ لے لیں فوج میں اور اس کو بھی لے جائیں۔ یہ بڑا دل گردے کی بات ہے، بڑا دل چاہیے اس کے۔ کوئی بھی فوجی، سپاہی کی بات کر رہا ہوں، 50,000 روپے کے لیے بارڈر پہ جان دینے کو تیار نہیں ہوتا؟ یا ہے کوئی آدمی جو 50,000 روپے کے لیے جا کے جان دے دے؟ تو مجھے بتا دیں۔ وہ جان دیتا ہے اس بات پہ کہ اس کے ملک کے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے ساتھ اس کے پیچھے کھڑے ہیں، ان کا فوج کا اور اس کے بعد پھر ہماری حکومت فارغ ہوئی، اور اس کے بعد پھر ہماری حکومت فارغ ہوئی 4.25 سال میں، 27 سالہ جدوجہد کے بعد 4.25 سال کی حکومت، اس سے ہم باہر آئے اور پھر ایک جدوجہد کا آغاز کیا کہ ہم دوبارہ سے گروپنگ اپنی کر کے اپنے آپ کو مضبوط کر کے دوبارہ ہم الیکشن کی طرف جائیں گے، اور عوامی رابطہ مہم کا آغاز کیا گیا۔ اس عوامی رابطہ مہم میں ہم نے پھر بہت ساری اسٹرگل دیکھی، عمران خان کے اوپر حملہ دیکھا، پبلک ریلیز دیکھی، گیدرنگ دیکھی، پھر کہیں ڈائیورژن آ گیا کہ ایک نیریٹو بلڈ ہونا شروع ہو گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ فوج سے ہے، اور اس ڈائیورژن میں یا اس نیریٹو بلڈنگ میں بہت سارے دوست انکمفرٹیبل رہے، بہت ساروں نے خان صاحب کو ایڈوائز بھی کیا بہت ٹھیک کام کر رہے ہیں، یہ مناسب ہے، اور بہت سارے اس میں خلاف بھی رہے۔ اب آج تو ہر آدمی بیٹھ کے کہتا ہے کہ میں اس
اس کے خلاف ہے، لیکن ذمہ کسی نہ کسی کو لینا ہے۔ اور میں نام نہیں لے رہا، لیکن وہ لوگ آج بیٹھ کے سوچیں جنہوں نے خان صاحب کے گرد بیٹھ کے اس طرح کی ایڈوائزز دیں اور عجیب عجیب ناموں سے ہم نے پکارا، کبھی مسٹر ایکس، کبھی وائے، کبھی ڈرٹی ہیری، کبھی کچھ، اور ظاہر ہے کہ وہ ایک عام عوام کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہمارا مقابلہ سیاسی قوتوں سے نہیں ہے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ خان صاحب کا اریسٹ ہوتا ہے 9 تاریخ کو، اور اس کے بعد ملک میں غدر شروع ہو جاتا ہے۔ میں 9 تاریخ کو شام شاہ محمود قریشی کے ساتھ کراچی سے اسلام آباد چلا جاتا ہوں، اور میرے جو پارٹی کے لوگ تھے وہ کچھ ناراض بھی ہوئے کہ جی آپ اس احتجاج میں نہیں آ رہے، آپ ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں، ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں۔ یہ میرا ایک ڈسکمفرٹ شو کر رہا تھا کہ یہ مناسب نہیں ہے، اور اس منحوس دن 9 تاریخ کو حملہ ہوتا ہے GHQ کے اوپر، کور کمانڈر کے گھر کے اوپر، اس جہاز کے اوپر جو MM عالم نے اڑایا تھا، شہداء کی نشانیوں پہ۔ اس کا فیصلہ بھی ہونا باقی ہے کہ وہ حملہ کس نے کیا تھا، اور جس کسی نے بھی وہ حملہ کیا تھا، مناص القوم ہم سب اکٹھے ہو کے اس بات پہ یک آواز ہے کہ جس کسی نے بھی حملہ کیا اس کی انکوائری ہو اور اس کو قرار واقعی سزا ملے، خواہ اس کا تعلق تحریک انصاف سے ہو یا نہ ہو، لیکن اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ ہم سب کا دل اپنے شہداء کے ساتھ ہے۔ ظاہر ہے جب کسی شہید کی لاش، اس کے جوان بچے کی لاش گھر پر آتی ہے، اس کا دکھ اس کے ماں باپ سمجھ سکتے ہیں۔ ہم تو دور سے بیٹھ کے دیکھنے والے لوگ ہیں۔ میرے باقی ساتھی جنہوں نے پریس کانفرنس کی، سب نے اپنے اپنے بتائے تعلقات کہ وہ فوج سے کتنا انٹر لنکڈ ہیں۔ میں نہیں ہوں انٹر لنکڈ، میرے خاندان میں کوئی فوجی نہیں گزرا، لیکن میرا دل تو ہے نا اپنے پاکستان کے ساتھ۔ میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں کیونکہ میرے خاندان میں کوئی فوجی نہیں گزرا لہذا میرا فوج سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ میرا تعلق ہے، میرا ایک واسطہ ہے۔ میں پاکستان ایئر فورس میں جانا چاہتا تھا، بچپن سے میری خواہش تھی کہ میں GD پائلٹ بنوں۔ میری والدہ نے مجھے صرف اس وجہ سے نہیں جانے دیا کہ وہ جنگوں میں جاتے ہیں، محاذ پہ جاتے ہیں، وہاں شہادتیں ہوتی ہیں اور میں اپنا بیٹا نہیں کھونے دینا چاہتی۔ لیکن آج بھی ایسی مائیں زندہ ہیں جو گھر میں ایک شہید کی لاش آنے کے بعد دوسرا بیٹا پیش کرتی ہیں کہ اس کو بھی آپ لے لیں فوج میں اور اس کو بھی لے جائیں۔ یہ بڑا دل گردے کی بات ہے، بڑا دل چاہیے اس کے لیے۔ کوئی بھی فوجی، سپاہی کی بات کر رہا ہوں، 50,000 روپے کے لیے بارڈر پہ جان دینے کو تیار نہیں ہوتا؟ یا ہے کوئی آدمی جو 50,000 روپے کے لیے جا کے جان دے دے؟ تو مجھے بتا دیں۔ وہ جان دیتا ہے اس بات پہ کہ اس کے ملک کے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے ساتھ اس کے پیچھے کھڑے ہیں، ان کا فوج کا مورال ہائی ہوتا ہے اپنے لوگوں کو پیچھے کھڑا دیکھ کے۔ یہ ٹینک اور توپ بعد میں آتے ہیں، پہلے تو مورال، لڑنے کا دل تو پکڑے، وہ دل جب پکڑے گا جب قوم ساتھ کھڑی ہو۔ خیر، وہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، جس کی انکوائری کر کے اس کے لوگوں کو جو اس میں شامل تھے ان چیزوں میں ان کو قرار واقعی سزا بھی ملنی چاہیے۔ اس کے بعد میں نے بہت سوچا، میں نے 4-5 دن 9 تاریخ کے بعد 5-6 دن میں نے مفروری میں گزارے، ادھر سے ادھر چھپتا پھرا۔ اس کے بعد میں پکڑا گیا، جیل ہوئی، ATC میں پرچہ درج ہوا، حالانکہ وہ بالکل بے فضول پرچہ تھا، میں تھا ہی نہیں یہاں پہ۔ کسی ایک ریلی میں، کسی ایک احتجاج میں آپ میری فوٹیج نہیں دکھا سکتے، میں نہیں تھا یہاں۔ میں نے وہی چیز آپ شواہد جج صاحب کو پیش کیے ہیں، میں اپنا ٹکٹ دکھایا ہے، اپنے اسلام آباد میں رہنے کی رسیدیں، ساری چیزیں ان کو دکھائی ہیں، جس کے اوپر میری بریت ہوئی۔ اور آج میں بری ہونے کے بعد جب میں ایک آزاد شہری کی حیثیت سے ہوں، مجھے کوئی جیل کا خطرہ نہیں ہے، میرے پہ کوئی اور پرچے نہیں ہیں، میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور میں نے بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کی تمام عہدوں سے، کیونکہ میں ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہوں، میں کور کمیٹی کا ممبر ہوں، میں تمام عہدوں سے استعفیٰ دیتا ہوں، میں پاکستان تحریک انصاف سے مستعفی ہوتا ہوں، چھوڑتا ہوں پاکستان تحریک انصاف، اور میں
آج کے بعد سے کوشش کروں گا کہ جو کچھ مجھ سے بن پڑے اپنے ملک کے لیے کروں. سیاست کا مجھے ابھی علم نہیں کہ میری آگے جاری رہے گی کہ ختم ہو جائے گی, کہ یہی میرا آخری سفر تھا, یہیں تک میرا سفر تھا سیاست میں. لیکن جتنی مجھے پاکستان کی قوم نے محبت اور عزت دی اس کا میں ان کا مشکور ہوں. اگر کسی کا دل ٹوٹا ہو میرے سے تو میں ان سے معافی بھی چاہتا ہوں. اور میں یہاں پر خان صاحب آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں اور پاکستان تحریک انصاف کو اللہ حافظ کہتا ہوں. پاکستان زندہ باد. اور اس کے بعد پھر ہماری حکومت فارغ ہوئی 4.25 سال میں. 27 سالہ جدوجہد کے بعد 4.25 سال کی حکومت, اس سے ہم باہر آئے اور پھر ایک جدوجہد کا آغاز کیا کہ ہم دوبارہ سے گروپنگ اپنی کر کے اپنے آپ کو مضبوط کر کے دوبارہ ہم الیکشن کی طرف جائیں گے. اور عوامی رابطہ مہم کا آغاز کیا گیا. اس عوامی رابطہ مہم میں ہم نے پھر بہت ساری اسٹرگل دیکھی. عمران خان کے اوپر حملہ دیکھا, پبلک ریلیز دیکھی, گیدرنگ دیکھی. پھر کہیں ڈائیورژن آ گیا کہ ایک نیریٹو بلڈ ہونا شروع ہو گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ فوج سے ہے. اور اس ڈائیورژن میں یا اس نیریٹو بلڈنگ میں بہت سارے دوست انکمفرٹیبل رہے. بہت ساروں نے خان صاحب کو ایڈوائز بھی کیا, بہت ٹھیک کام کر رہے ہیں, یہ مناسب ہے. اور بہت سارے اس میں خلاف بھی رہے. اب آج تو ہر آدمی بیٹھ کے کہتا ہے کہ میں اس کے خلاف ہے, لیکن ذمہ کسی نہ کسی کو لینا ہے. اور میں نام نہیں لے رہا, لیکن وہ لوگ آج بیٹھ کے سوچیں جنہوں نے خان صاحب کے گرد بیٹھ کے اس طرح کی ایڈوائزز دیں اور عجیب ناموں سے ہم نے پکارا, کبھی مسٹر ایکس, کبھی وائی, کبھی ڈرٹی ہیری, کبھی کچھ. اور ظاہر ہے کہ وہ ایک عام عوام کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہمارا مقابلہ سیاسی قوتوں سے نہیں ہے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. خان صاحب کا اریسٹ ہوتا ہے 9 تاریخ کو, اور اس کے بعد ملک میں غدر شروع ہو جاتا ہے. میں 9 تاریخ کو شام کو شاہ محمود قریشی کے ساتھ کراچی سے اسلام آباد چلا جاتا ہوں. اور میرے جو پارٹی کے لوگ تھے وہ کچھ ناراض بھی ہوئے کہ جی آپ اس احتجاج میں نہیں آ رہے, آپ ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں, ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں. یہ میرا ایک ڈسکمفرٹ شو کر رہا تھا کہ یہ مناسب نہیں ہے. اور اس منحوس دن 9 تاریخ کو حملہ ہوتا ہے GHQ کے اوپر, کور کمانڈر کے گھر کے اوپر, اس جہاز کے اوپر جو MM عالم نے اڑایا تھا شہداء کی نشانیوں پہ. اس کا فیصلہ بھی ہونا باقی ہے کہ وہ حملہ کس نے کیا تھا. اور جس کسی نے بھی وہ حملہ کیا تھا, وناس القوم ہم سب کٹھے ہو کے اس بات پہ یک آواز ہے کہ جس کسی نے بھی حملہ کیا اس کی انکوائری ہو اور اس کو قرار واقعی سزا ملے, خواہ اس کا تعلق تحریک انصاف سے ہو یا نہ ہو, لیکن اس کی انکوائری ہونی چاہیے, اس کو سزا ملنی چاہیے. ہم سب کا دل اپنے شہداء کے ساتھ ہے. ظاہر ہے جب کسی شہید کی لاش, اس کے جوان بچے کی لاش گھر پر آتی ہے, اس کا دکھ اس کے ماں باپ سمجھ سکتے ہیں. ہم تو دور سے بیٹھ کے دیکھنے والے لوگ ہیں. میرے باقی ساتھی جنہوں نے پریس کانفرنس کی, سب نے اپنے اپنے بتائے تعلقات کہ وہ فوج سے کتنا انٹر لنکڈ ہیں. میں نہیں ہوں انٹر لنکڈ, میرے خاندان میں کوئی فوجی نہیں گزرا, لیکن میرا دل تو ہے نا اپنے پاکستان کے ساتھ. میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں کیونکہ میرے خاندان میں کوئی فوجی نہیں گزرا لہذا میرا فوج سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرا تعلق ہے, میرا ایک واسطہ ہے. میں پاکستان ایئر فورس میں جانا چاہتا تھا. بچپن سے میری خواہش تھی کہ میں GD پائلٹ بنوں. میری والدہ نے مجھے صرف اس وجہ سے نہیں جانے دیا کہ وہ جنگوں میں جاتے ہیں, محاذ پہ جاتے ہیں, وہاں شہادتیں ہوتی ہیں اور میں اپنا بیٹا نہیں کھونے دینا چاہتی. لیکن آج بھی ایسی مائیں زندہ ہیں جو گھر میں ایک شہید کی لاش آنے کے بعد دوسرا بیٹا پیش کرتی ہیں کہ اس کو بھی آپ لے لیں فوج میں اور اس کو بھی لے جائیں. یہ بڑا دل گردے کی بات ہے, بڑا دل چاہیے اس کے. کوئی بھی فوجی, سپاہی کی بات کر رہا ہوں, 50,000 روپے کے لیے بارڈر پہ جان دینے کو تیار نہیں ہوتا. یا ہے کوئی آدمی جو 50,000 روپے کے لیے جا کے جان دے دے؟ تو مجھے بتا دیں.
وہ جان دیتا ہے اس بات پہ کہ اس کے ملک کے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے ساتھ اس کے پیچھے کھڑے ہیں، ان کا فوج کا مورال ہائی ہوتا ہے اپنے لوگوں کو پیچھے کھڑا دیکھ کے. یہ ٹینک اور توپ بعد میں آتے ہیں، پہلے تو مورال لڑنے کا دل تو پکڑے. وہ دل جب پکڑے گا جب قوم ساتھ کھڑی ہو. خیر وہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اس کی انکوائری کر کے اس کے لوگوں کو جو اس میں شامل تھے ان چیزوں میں ان کو قرار واقعی سزا بھی ملنی چاہیے. اس کے بعد میں نے بہت سوچا. میں نے 4-5 دن 9 تاریخ کے بعد 5-6 دن میں نے مفروری میں گزارے، ادھر سے ادھر چھپتا پھرا. اس کے بعد میں پکڑا گیا، جیل ہوئی، ATC میں پرچہ درج ہوا، حالانکہ وہ بالکل بے فضول پرچہ تھا. میں تھا ہی نہیں یہاں پہ. کسی ایک ریلی میں، کسی ایک احتجاج میں آپ میری فوٹیج نہیں دکھا سکتے. میں نہیں تھا یہاں. میں نے وہی چیز آج شواہد جج صاحب کو پیش کیے ہیں. میں اپنا ٹکٹ دکھایا ہے، اپنے اسلام آباد میں رہنے کی رسیدیں، ساری چیزیں ان کو دکھائی ہیں جس کے اوپر میری بریت ہوئی. اور آج میں بری ہونے کے بعد جب میں ایک آزاد شہری کی حیثیت سے ہوں، مجھے کوئی جیل کا خطرہ نہیں ہے، میرے پہ کوئی اور پرچے نہیں ہے. میں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور میں نے بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا. میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کی تمام عہدوں سے، کیونکہ میں ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہوں، میں کور کمیٹی کا ممبر ہوں، میں تمام عہدوں سے استعفیٰ دیتا ہوں. میں پاکستان تحریک انصاف سے مستعفی ہوتا ہوں، چھوڑتا ہوں پاکستان تحریک انصاف. اور میں آج کے بعد سے کوشش کروں گا کہ جو کچھ مجھ سے بن پڑے اپنے ملک کے لیے کروں. سیاست کا مجھے ابھی علم نہیں کہ میری آگے جاری رہے گی کہ ختم ہو جائے گی، کہ یہی میرا آخری سفر تھا، یہیں تک میرا سفر تھا سیاست میں. لیکن جتنی مجھے پاکستان کی قوم نے محبت اور عزت دی اس کا میں ان کا مشکور ہوں. اگر کسی کا دل ٹوٹا ہو میرے سے تو میں ان سے معافی بھی چاہتا ہوں. اور میں یہاں پر خان صاحب آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں اور پاکستان تحریک انصاف کو اللہ حافظ کہتا ہوں. پاکستان زندہ باد. اور اس کے بعد پھر ہماری حکومت فارغ ہوئی 4.25 سال میں. 27 سالہ جدوجہد کے بعد 4.25 سال کی حکومت، اس سے ہم باہر آئے اور پھر ایک جدوجہد کا آغاز کیا کہ ہم دوبارہ سے گروپنگ اپنی کر کے اپنے آپ کو مضبوط کر کے دوبارہ ہم الیکشن کی طرف جائیں گے. اور عوامی رابطہ مہم کا آغاز کیا گیا. اس عوامی رابطہ مہم میں ہم نے پھر بہت ساری اسٹرگل دیکھی. عمران خان کے اوپر حملہ دیکھا، پبلک ریلیز دیکھی، گیدرنگ دیکھی. پھر کہیں ڈائیورژن آ گیا کہ ایک نیریٹو بلڈ ہونا شروع ہو گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ فوج سے ہے. اور اس ڈائیورژن میں یا اس نیریٹو بلڈنگ میں بہت سارے دوست انکمفرٹیبل رہے. بہت ساروں نے خان صاحب کو ایڈوائز بھی کیا، بہت ٹھیک کام کر رہے ہیں، یہ مناسب ہے. اور بہت سارے اس میں خلاف بھی رہے. اب آج تو ہر آدمی بیٹھ کے کہتا ہے کہ میں اس کے خلاف ہے، لیکن ذمہ کسی نہ کسی کو لینا ہے. اور میں نام نہیں لے رہا، لیکن وہ لوگ آج بیٹھ کے سوچیں جنہوں نے خان صاحب کے گرد بیٹھ کے اس طرح کی ایڈوائزز دیں اور عجیب عجیب ناموں سے ہم نے پکارا، کبھی مسٹر ایکس، کبھی وائے، کبھی ڈرٹی ہیری، کبھی کچھ. اور ظاہر ہے کہ وہ ایک عام عوام کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہمارا مقابلہ سیاسی قوتوں سے نہیں ہے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. خان صاحب کا اریسٹ ہوتا ہے 9 تاریخ کو اور اس کے بعد ملک میں غدر شروع ہو جاتا ہے. میں 9 تاریخ کو شام شاہ محمود قریشی کے ساتھ کراچی سے اسلام آباد چلا جاتا ہوں. اور میرے جو پارٹی کے لوگ تھے وہ کچھ ناراض بھی ہوئے کہ جی آپ اس احتجاج میں نہیں آ رہے، آپ ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں، ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں. یہ میرا ایک ڈسکمفرٹ شو کر رہا تھا کہ یہ مناسب نہیں ہے. اور اس منحوس دن 9 تاریخ کو حملہ ہوتا ہے GHQ کے اوپر، کور کمانڈر کے گھر کے اوپر، اس جہاز کے اوپر جو MM عالم نے اڑایا تھا.
शोहदा की निशानियों पे। इसका फैसला भी होना बाकी है कि वो हमला किसने किया था, और जिस किसी ने भी वो हमला किया था, मिनासुल कौम हम सब इकट्ठे होकर इस बात पे यक आवाज है कि जिस किसी ने भी हमला किया उसकी इंक्वायरी हो और उसको करार वाकई सजा मिले, ख्वाह उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से हो या ना हो, लेकिन उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। हम सब का दिल अपने शोहदा के साथ है। जाहिर है जब किसी शहीद की लाश, उसके जवान बच्चे की लाश घर पर आती है, उसका दुख उसके माँ बाप समझ सकते हैं। हम तो दूर से बैठ कर देखने वाले लोग हैं। मेरे बाकी साथी जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सबने अपने अपने बताए ताल्लुकात के वो फौज से कितना इंटरलिंक्ड है। मैं नहीं हूं इंटरलिंक्ड, मेरे खानदान में कोई फौजी नहीं गुजरा, लेकिन मेरा दिल तो है ना अपने पाकिस्तान के साथ। मैं ये कैसे कह सकता हूं कि मैं, क्योंकि मेरे खानदान में कोई फौजी नहीं गुजरा लिहाजा मेरा फौज से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा ताल्लुक है, मेरा एक वास्ता है। मैं पाकिस्तान एयरफोर्स में जाना चाहता था, बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जीडी पायलट बनूं। मेरी वालदा ने मुझे सिर्फ इस वजह से नहीं जाने दिया कि वो जंगों में जाते हैं, महाज पे जाते हैं, वहां शहादतें होती हैं और मैं अपना बेटा नहीं खोने देना चाहती। लेकिन आज भी ऐसी माएँ जिंदा है जो घर में एक शहीद की लाश आने के बाद दूसरा बेटा पेश करती हैं कि इसको भी आप ले लें फौज में और इसको भी ले जाएं। तो बड़ा दिल गुर्दे की बात है, बड़ा दिल चाहिए इसके लिए। कोई भी फौजी, सिपाही की बात कर रहा हूं, 50,000 रुपए के लिए बॉर्डर पे जान देने को तैयार नहीं होता। या है कोई आदमी जो 50,000 रुपए के लिए जाके जान दे दे? तो मुझे बता दें। वो जान देता है इस बात पे कि उसके मुल्क के लोग उससे मोहब्बत करते हैं, उसके साथ उसके पीछे खड़े हैं। उनका फौज का मोरल हाई होता है अपने लोगों को पीछे खड़ा देख के। ये टैंक और तोप बाद में आते हैं, पहले तो मोरल, लड़ने का दिल तो पकड़े। वो दिल जब पकड़ेगा जब कौम साथ खड़ी हो। खैर, वो इंतहाई अफसोसनाक वाकया जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। इसकी इंक्वायरी करके उसके लोगों को जो उसमें शामिल थे उन चीज़ों में उनको करार वाकई सजा भी मिलनी चाहिए। उसके बाद मैंने बहुत सोचा। मैंने 4-5 दिन, 9 तारीख के बाद 5-6 दिन मैंने मफरूरी में गुजारे, इधर से उधर छुपता फिरा। उसके बाद मैं पकड़ा गया, जेल हुई, एटीसी में पर्चा दर्ज हुआ। हालांकि वो बिल्कुल बेफजूल पर्चा था, मैं था ही नहीं यहाँ पे। किसी एक रैली में, किसी एक एहतजाज में आप मेरी फुटेज नहीं दिखा सकते, मैं नहीं था यहाँ। मैंने वही चीज़ आज शवाहिद जज साहब को पेश किए हैं। मैं अपना टिकट दिखाया है, अपने इस्लामाबाद में रहने की रसीदें, सारी चीज़ें उनको दिखाई हैं, जिसके ऊपर मेरी बरियत हुई। और आज मैं बरी होने के बाद, जब मैं एक आज़ाद शहरी की हैसियत से हूँ, मुझे कोई जेल का खतरा नहीं है, मेरे पे कोई और पर्चे नहीं है। मैंने ये फैसला किया है, और मैंने बड़ा सोच समझ के फैसला किया। मैंने ये फैसला किया है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम ओहदों से, क्योंकि मैं एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हूँ, मैं कोर कमेटी का मेंबर हूँ, मैं तमाम ओहदों से इस्तीफा देता हूँ। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुस्ताफी होता हूँ, छोड़ता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और मैं आज के बाद से कोशिश करूंगा कि जो कुछ मुझसे बन पड़े अपने मुल्क के लिए करूं। सियासत का मुझे अभी इल्म नहीं कि मेरी आगे जारी रहेगी, कि ख़त्म हो जाएगी, कि यही मेरा आखिरी सफ़र था, यहीं तक मेरा सफ़र था सियासत में। लेकिन जितनी मुझे पाकिस्तान की कौम ने मोहब्बत और इज़्ज़त दी, उसका मैं उनका मशकूर हूँ। अगर किसी का दिल टूटा हो मेरे से तो मैं उनसे माफ़ी भी चाहता हूँ। और मैं यहाँ पर खान साहब आपको खुदा हाफिज़ कहता हूँ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। और उसके बाद फिर हमारी हुकूमत फारिग हुई 4.25 साल में। 27 साल जिद्दोजहद के बाद 4.25 साल की हुकूमत, उससे हम बाहर आए और फिर एक जिद्दोजहद का आगाज किया कि हम दोबारा से ग्रुपिंग अपनी करके, अपने आप को मजबूत करके दोबारा हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे। और अवामी राब्ता मुहिम का आगाज किया गया। इस अवामी राब्ता मुहिम में हमने फिर बहुत सारी स्ट्रगल देखी। इमरान खान के ऊपर हमला देखा, पब्लिक रैलीज देखी, गैदरिंग देखी। फिर कहीं डाइवर्जन आ गया। डाइवर्जन आ गया कि एक नैरेटिव बिल्ड होना शुरू हो गया
کہ پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ فوج سے ہے، اور اس ڈائیورژن میں یا اس نیریٹو بلڈنگ میں بہت سارے دوست انکمفرٹیبل رہے، بہت ساروں نے خان صاحب کو ایڈوائز بھی کیا بہت ٹھیک کام کر رہے ہیں، یہ مناسب ہے، اور بہت سارے اس میں خلاف بھی رہے۔ اب آج تو ہر آدمی بیٹھ کے کہتا ہے کہ میں اس کے خلاف ہے، لیکن ذمہ کسی نہ کسی کو لینا ہے، اور میں نام نہیں لے رہا، لیکن وہ لوگ آج بیٹھ کے سوچیں جنہوں نے خان صاحب کے گرد بیٹھ کے اس طرح کی ایڈوائزز دیں اور عجیب عجیب ناموں سے ہم نے پکارا، کبھی مسٹر ایکس، کبھی وائی، کبھی ڈرٹی ہیری، کبھی کچھ، اور ظاہر ہے کہ وہ ایک عام عوام کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہمارا مقابلہ سیاسی قوتوں سے نہیں ہے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ خان صاحب کا اریسٹ ہوتا ہے 9 تاریخ کو، اور اس کے بعد ملک میں غدر شروع ہو جاتا ہے۔ میں 9 تاریخ کو شام شاہ محمود قریشی کے ساتھ کراچی سے اسلام آباد چلا جاتا ہوں، اور میرے جو پارٹی کے لوگ تھے وہ کچھ ناراض بھی ہوئے کہ جی آپ اس احتجاج میں نہیں آ رہے، آپ ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں، ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں۔ یہ میرا ایک ڈسکمفرٹ شو کر رہا تھا کہ یہ مناسب نہیں ہے، اور اس منحوس دن 9 تاریخ کو حملہ ہوتا ہے GHQ کے اوپر، کور کمانڈر کے گھر کے اوپر، اس جہاز کے اوپر جو MM عالم نے اڑایا تھا، شہداء کی نشانیوں پہ۔ اس کا فیصلہ بھی ہونا باقی ہے کہ وہ حملہ کس نے کیا تھا، اور جس کسی نے بھی وہ حملہ کیا تھا، وناس القوم ہم سب اکٹھے ہو کے اس بات پہ یک آواز ہے کہ جس کسی نے بھی حملہ کیا اس کی انکوائری ہو اور اس کو قرار واقعی سزا ملے، خواہ اس کا تعلق تحریک انصاف سے ہو یا نہ ہو، لیکن اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ ہم سب کا دل اپنے شہداء کے ساتھ ہے۔ ظاہر ہے جب کسی شہید کی لاش، اس کے جوان بچے کی لاش گھر پر آتی ہے، اس کا دکھ اس کے ماں باپ سمجھ سکتے ہیں، ہم تو دور سے بیٹھ کے دیکھنے والے لوگ ہیں۔ میرے باقی ساتھی جنہوں نے پریس کانفرنس کی، سب نے اپنے اپنے بتائے تعلقات کہ وہ فوج سے کتنا انٹر لنکڈ ہیں۔ میں نہیں ہوں انٹر لنکڈ، میرے خاندان میں کوئی فوجی نہیں گزرا، لیکن میرا دل تو ہے نا اپنے پاکستان کے ساتھ۔ میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں کیونکہ میرے خاندان میں کوئی فوجی نہیں گزرا لہذا میرا فوج سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ میرا تعلق ہے، میرا ایک واسطہ ہے۔ میں پاکستان ایئر فورس میں جانا چاہتا تھا، بچپن سے میری خواہش تھی کہ میں GD پائلٹ بنوں۔ میری والدہ نے مجھے صرف اس وجہ سے نہیں جانے دیا کہ وہ جنگوں میں جاتے ہیں، محاذ پہ جاتے ہیں، وہاں شہادتیں ہوتی ہیں اور میں اپنا بیٹا نہیں کھونے دینا چاہتی۔ لیکن آج بھی ایسی مائیں زندہ ہیں جو گھر میں ایک شہید کی لاش آنے کے بعد دوسرا بیٹا پیش کرتی ہیں کہ اس کو بھی آپ لے لیں فوج میں اور اس کو بھی لے جائیں۔ یہ بڑا دل گردے کی بات ہے، بڑا دل چاہیے اس کے۔ کوئی بھی فوجی، سپاہی کی بات کر رہا ہوں، 50,000 روپے کے لیے بارڈر پہ جان دینے کو تیار نہیں ہوتا؟ یا ہے کوئی آدمی جو 50,000 روپے کے لیے جا کے جان دے دے؟ تو مجھے بتا دیں۔ وہ جان دیتا ہے اس بات پہ کہ اس کے ملک کے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے ساتھ اس کے پیچھے کھڑے ہیں، ان کا فوج کا مورال ہائی ہوتا ہے اپنے لوگوں کو پیچھے کھڑا دیکھ کے۔ یہ ٹینک اور توپ بعد میں آتے ہیں، پہلے تو مورال، لڑنے کا دل تو پکڑے، وہ دل جب پکڑے گا جب قوم ساتھ کھڑی ہو۔ خیر، وہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اس کی انکوائری کر کے اس کے لوگوں کو جو اس میں شامل تھے ان چیزوں میں ان کو قرار واقعی سزا بھی ملنی چاہیے۔ اس کے بعد میں نے بہت سوچا، میں نے 4-5 دن 9 تاریخ کے بعد 5-6 دن میں نے مفروری میں گزارے، ادھر سے ادھر چھپتا پھرا۔ اس کے بعد میں پکڑا گیا، جیل ہوئی، ATC میں پرچہ درج ہوا، حالانکہ وہ بالکل بے فضول پرچہ تھا، میں تھا ہی نہیں یہاں پہ۔ کسی ایک ریلی میں، کسی ایک احتجاج میں آپ میری فوٹیج نہیں دکھا سکتے، میں نہیں تھا یہاں۔ میں نے وہی چیز آج شواہد جج صاحب کو پیش کیے ہیں، میں اپنا ٹکٹ دکھایا ہے، اپنے اسلام آباد میں رہنے کی رسیدیں، ساری چیزیں ان کو دکھائی ہیں، جس کے اوپر میری بریت ہوئی۔ اور آج میں بری ہونے کے بعد جب میں ایک آزاد شہری کی حیثیت سے ہوں، مجھے کوئی جیل کا خطرہ نہیں ہے، میرے پہ کوئی اور پرچے نہیں ہے،
میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور میں نے بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے، میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کی تمام عہدوں سے، کیونکہ میں ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہوں، میں کور کمیٹی کا ممبر ہوں، میں تمام عہدوں سے استعفیٰ دیتا ہوں، میں پاکستان تحریک انصاف سے مستعفی ہوتا ہوں، چھوڑتا ہوں پاکستان تحریک انصاف، اور میں آج کے بعد سے کوشش کروں گا کہ جو کچھ مجھ سے بن پڑے اپنے ملک کے لیے کروں۔ سیاست کا مجھے ابھی علم نہیں کہ میری آگے جاری رہے گی کہ ختم ہو جائے گی، کہ یہی میرا آخری سفر تھا، یہیں تک میرا سفر تھا سیاست میں، لیکن جتنی مجھے پاکستان کی قوم نے محبت اور عزت دی اس کا میں ان کا مشکور ہوں۔ اگر کسی کا دل ٹوٹا ہو میرے سے تو میں ان سے معافی بھی چاہتا ہوں، اور میں یہاں پر خان صاحب آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں، اور پاکستان تحریک انصاف کو اللہ حافظ کہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ اور اس کے بعد پھر ہماری حکومت فارغ ہوئی پونے 4 سال میں، 27 سالہ جدوجہد کے بعد پونے 4 سال کی حکومت، اس سے ہم باہر آئے اور پھر ایک جدوجہد کا آغاز کیا کہ ہم دوبارہ سے گروپنگ اپنی کر کے اپنے آپ کو مضبوط کر کے دوبارہ ہم الیکشن کی طرف جائیں گے، اور عوامی رابطہ مہم کا آغاز کیا گیا۔ اس عوامی رابطہ مہم میں ہم نے پھر بہت ساری اسٹرگل دیکھی، عمران خان کے اوپر حملہ دیکھا، پبلک ریلیز دیکھی، گیدرنگ دیکھی، پھر کہیں ڈائیورژن آ گیا کہ ایک نیریٹو بلڈ ہونا شروع ہو گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ فوج سے ہے، اور اس ڈائیورژن میں یا اس نیریٹو بلڈنگ میں بہت سارے دوست انکمفرٹیبل رہے، بہت ساروں نے خان صاحب کو ایڈوائز دی کہ آپ بہت ٹھیک کام کر رہے ہیں، یہ مناسب ہے، اور بہت سارے اس میں خلاف بھی رہے۔ اب آج تو ہر آدمی بیٹھ کے کہتا ہے کہ میں اس کے خلاف تھا، لیکن ذمہ کسی نہ کسی کو لینا ہے، اور میں نام نہیں لے رہا، لیکن وہ لوگ آج بیٹھ کے سوچیں جنہوں نے خان صاحب کے گرد بیٹھ کے اس طرح کی ایڈوائزز دیں اور عجیب عجیب ناموں سے ہم نے پکارا، کبھی مسٹر ایکس، کبھی وائی، کبھی ڈرٹی ہیری، کبھی کچھ، اور ظاہر ہے کہ وہ ایک عام عوام کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہمارا مقابلہ سیاسی قوتوں سے نہیں ہے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ خان صاحب کا اریسٹ ہوتا ہے 9 تاریخ کو، اور اس کے بعد ملک میں غدر شروع ہو جاتا ہے۔ میں 9 تاریخ کو شام شاہ محمود قریشی کے ساتھ کراچی سے اسلام آباد چلا جاتا ہوں، اور میرے جو پارٹی کے لوگ تھے وہ کچھ ناراض بھی ہوئے کہ جی آپ اس احتجاج میں نہیں آ رہے، آپ ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں، ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں۔ یہ میرا ایک ڈسکمفرٹ شو کر رہا تھا کہ یہ مناسب نہیں ہے، اور اس منحوس دن 9 تاریخ کو حملہ ہوتا ہے GHQ کے اوپر، کور کمانڈر کے گھر کے اوپر، اس جہاز کے اوپر جو MM عالم نے اڑایا تھا شہداء کی نشانیوں پہ۔ اس کا فیصلہ بھی ہونا باقی ہے کہ وہ حملہ کس نے کیا تھا، اور جس کسی نے بھی وہ حملہ کیا تھا، مناص القوم ہم سب کٹھے ہو کے اس بات پہ یک آواز ہے کہ جس کسی نے بھی حملہ کیا اس کی انکوائری ہو اور اس کو قرار واقعی سزا ملے، خواہ اس کا تعلق تحریک انصاف سے ہو یا نہ ہو، لیکن اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ ہم سب کا دل اپنے شہداء کے ساتھ ہے۔ ظاہر ہے جب کسی شہید کی لاش، اس کے جوان بچے کی لاش گھر پر آتی ہے، اس کا دکھ اس کے ماں باپ سمجھ سکتے ہیں۔ ہم تو دور سے بیٹھ کے دیکھنے والے لوگ ہیں۔ میرے باقی ساتھی جنہوں نے پریس کانفرنس کی، سب نے اپنے اپنے بتائے تعلقات کہ وہ فوج سے کتنا انٹر لنکڈ ہیں۔ میں نہیں ہوں انٹر لنکڈ، میرے خاندان میں کوئی فوجی نہیں گزرا، لیکن میرا دل تو ہے نا اپنے پاکستان کے ساتھ۔ میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں کیونکہ میرے خاندان میں کوئی فوجی نہیں گزرا لہذا میرا فوج سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ میرا تعلق ہے، میرا ایک واسطہ ہے۔ میں پاکستان ایئر فورس میں جانا چاہتا تھا، بچپن سے میری خواہش تھی کہ میں GD پائلٹ بنوں۔ میری والدہ نے مجھے صرف اس وجہ سے نہیں جانے دیا کہ وہ جنگوں میں جاتے ہیں، محاذ پہ جاتے ہیں، وہاں شہادتیں ہوتی ہیں، اور میں اپنا بیٹا نہیں کھونے دینا چاہتی۔
لیکن آج بھی ایسی مائیں زندہ ہیں جو گھر میں ایک شہید کی لاش آنے کے بعد دوسرا بیٹا پیش کرتی ہیں کہ اس کو بھی آپ لے لیں فوج میں اور اس کو بھی لے جائیں. یہ بڑا دل گردے کی بات ہے, بڑا دل چاہیے اس کے لیے. کوئی بھی فوجی, سپاہی کی بات کر رہا ہوں, 50,000 روپے کے لیے بارڈر پہ جان دینے کو تیار نہیں ہوتا. یا ہے کوئی آدمی جو 50,000 روپے کے لیے جا کے جان دے دے؟ تو مجھے بتا دیں. وہ جان دیتا ہے اس بات پہ کہ اس کے ملک کے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں, اس کے ساتھ اس کے پیچھے کھڑے ہیں. ان کا فوج کا مورال ہائی ہوتا ہے اپنے لوگوں کو پیچھے کھڑا دیکھ کے. یہ ٹینک اور توپ بعد میں آتے ہیں, پہلے تو مورال, لڑنے کا دل تو پکڑے. وہ دل جب پکڑے گا جب قوم ساتھ کھڑی ہو. خیر, وہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اس کی انکوائری کر کے اس کے لوگوں کو جو اس میں شامل تھے ان چیزوں میں ان کو قرار واقعی سزا بھی ملنی چاہیے. اس کے بعد میں نے بہت سوچا. میں نے 4-5 دن 9 تاریخ کے بعد 5-6 دن میں نے مفروری میں گزارے, ادھر سے ادھر چھپتا پھرا. اس کے بعد میں پکڑا گیا, جیل ہوئی, ATC میں پرچہ درج ہوا. حالانکہ وہ بالکل بے فضول پرچہ تھا. میں تھا ہی نہیں یہاں پہ. کسی ایک ریلی میں, کسی ایک احتجاج میں آپ میری فوٹیج نہیں دکھا سکتے. میں نہیں تھا یہاں. میں نے وہی چیز آج شواہد جج صاحب کو پیش کیے ہیں. میں اپنا ٹکٹ دکھایا ہے, اپنے اسلام آباد میں رہنے کی رسیدیں, ساری چیزیں ان کو دکھائی ہیں جس کے اوپر میری بریت ہوئی. اور آج میں بری ہونے کے بعد جب میں ایک آزاد شہری کی حیثیت سے ہوں, مجھے کوئی جیل کا خطرہ نہیں ہے, میرے پہ کوئی اور پرچے نہیں ہیں. میں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور میں نے بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا. میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کی تمام عہدوں سے, کیونکہ میں ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہوں, میں کور کمیٹی کا ممبر ہوں, میں تمام عہدوں سے استعفیٰ دیتا ہوں. میں پاکستان تحریک انصاف سے مستعفی ہوتا ہوں, چھوڑتا ہوں پاکستان تحریک انصاف. اور میں آج کے بعد سے کوشش کروں گا کہ جو کچھ مجھ سے بن پڑے اپنے ملک کے لیے کروں. سیاست کا مجھے ابھی علم نہیں کہ میری آگے جاری رہے گی کہ ختم ہو جائے گی, کہ یہی میرا آخری سفر تھا, یہیں تک میرا سفر تھا سیاست میں. لیکن جتنی مجھے پاکستان کی قوم نے محبت اور عزت دی اس کا میں ان کا مشکور ہوں. اگر کسی کا دل ٹوٹا ہو میرے سے تو میں ان سے معافی بھی چاہتا ہوں. اور میں یہاں پر خان صاحب آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں اور پاکستان تحریک انصاف کو اللہ حافظ کہتا ہوں. پاکستان زندہ باد. اور اس کے بعد پھر ہماری حکومت فارغ ہوئی 4.25 سال میں. 27 سالہ جدوجہد کے بعد 4.25 سال کی حکومت, اس سے ہم باہر آئے اور پھر ایک جدوجہد کا آغاز کیا کہ ہم دوبارہ سے گروپنگ اپنی کر کے اپنے آپ کو مضبوط کر کے دوبارہ ہم الیکشن کی طرف جائیں گے. اور عوامی رابطہ مہم کا آغاز کیا گیا. اس عوامی رابطہ مہم میں ہم نے پھر بہت ساری اسٹرگل دیکھی. عمران خان کے اوپر حملہ دیکھا, پبلک ریلیز دیکھی, گیدرنگ دیکھی. پھر کہیں ڈائیورژن آ گیا. ڈائیورژن آ گیا کہ ایک نیریٹو بلڈ ہونا شروع ہو گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ فوج سے ہے. اور اس ڈائیورژن میں یا اس نیریٹو بلڈنگ میں بہت سارے دوست انکمفرٹیبل رہے. بہت ساروں نے خان صاحب کو ایڈوائز دی کہ بہت ٹھیک کام کر رہے ہیں, یہ مناسب ہے. اور بہت سارے اس میں خلاف بھی رہے. اب آج تو ہر آدمی بیٹھ کے کہتا ہے کہ میں اس کے خلاف تھا, لیکن ذمہ کسی نہ کسی کو لینا ہے. اور میں نام نہیں لے رہا, لیکن وہ لوگ آج بیٹھ کے سوچیں جنہوں نے خان صاحب کے گرد بیٹھ کے اس طرح کی ایڈوائزز دیں اور عجیب عجیب ناموں سے ہم نے پکارا, کبھی مسٹر ایکس, کبھی وائے, کبھی ڈرٹی ہیری, کبھی کچھ. اور ظاہر ہے کہ وہ ایک عام عوام کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہمارا مقابلہ سیاسی قوتوں سے نہیں ہے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. خان صاحب کا اریسٹ ہوتا ہے 9 تاریخ کو, اور اس کے بعد ملک میں غدر شروع ہو جاتا ہے. میں 9 تاریخ کو شام شاہ محمود قریشی کے ساتھ کراچی سے اسلام آباد چلا جاتا ہوں, اور میرے
जो पार्टी के लोग थे वो कुछ नाराज भी हुए कि जी आप इस एहतजाज में नहीं आ रहे, आप इधर से उधर चले जाते हैं, उधर से उधर चले जाते हैं। ये मेरा एक डिस्कम्फर्ट शो कर रहा था कि ये मुनासिब नहीं है। और उस मनहूस दिन 9 तारीख को हमला होता है GHQ के ऊपर, कोर कमांडर के घर के ऊपर, उस जहाज के ऊपर जो MM आलम ने उड़ाया था शोहदा की निशानियों पे। इसका फैसला भी होना बाकी है कि वो हमला किसने किया था, और जिस किसी ने भी वो हमला किया था, मिनासुल कौम हम सब इकट्ठे होकर इस बात पे यक आवाज है कि जिस किसी ने भी हमला किया उसकी इंक्वायरी हो और उसको करार वाकई सजा मिले, ख्वाह उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से हो या ना हो, लेकिन उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। हम सब का दिल अपने शोहदा के साथ है। जाहिर है जब किसी शहीद की लाश, उसके जवान बच्चे की लाश घर पर आती है, उसका दुख उसके माँ बाप समझ सकते हैं। हम तो दूर से बैठ कर देखने वाले लोग हैं। मेरे बाकी साथी जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सब ने अपने अपने बताए ताल्लुकात के वो फौज से कितना इंटरलिंक्ड है। मैं नहीं हूं इंटरलिंक्ड, मेरे खानदान में कोई फौजी नहीं गुजरा, लेकिन मेरा दिल तो है ना अपने पाकिस्तान के साथ। मैं ये कैसे कह सकता हूं कि मैं, क्योंकि मेरे खानदान में कोई फौजी नहीं गुजरा लिहाजा मेरा फौज से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा ताल्लुक है, मेरा एक वास्ता है। मैं पाकिस्तान एयरफोर्स में जाना चाहता था, बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं GD पायलट बनूं। मेरी वालदा ने मुझे सिर्फ इस वजह से नहीं जाने दिया कि वो जंगों में जाते हैं, महाज पे जाते हैं, वहां शहादतें होती हैं और मैं अपना बेटा नहीं खोने देना चाहती। लेकिन आज भी ऐसी माएँ जिंदा है जो घर में एक शहीद की लाश आने के बाद दूसरा बेटा पेश करती हैं कि इसको भी आप ले लें फौज में और इसको भी ले जाएं। तो बड़ा दिल गुर्दे की बात है, बड़ा दिल चाहिए इसके लिए। कोई भी फौजी, सिपाही की बात कर रहा हूं, 50,000 रुपए के लिए बॉर्डर पे जान देने को तैयार नहीं होता। या है कोई आदमी जो 50,000 रुपए के लिए जाके जान दे दे? तो मुझे बता दें। वो जान देता है इस बात पे कि उसके मुल्क के लोग उससे मोहब्बत करते हैं, उसके साथ उसके पीछे खड़े हैं, उनका फौज का मोरल हाई होता है अपने लोगों को पीछे खड़ा देख के। ये टैंक और तोप बाद में आते हैं, पहले तो मोरल, लड़ने का दिल तो पकड़े। वो दिल जब पकड़ेगा जब कौम साथ खड़ी हो। खैर वो इंतहाई अफसोसनाक वाकया, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। इसकी इंक्वायरी करके उसके लोगों को जो उसमें शामिल थे उन चीज़ों में उनको करार वाकई सजा भी मिलनी चाहिए। उसके बाद मैंने बहुत सोचा। मैंने 4-5 दिन, 9 तारीख के बाद 5-6 दिन मैंने मफरूरी में गुजारे, इधर से उधर छुपता फिरा। उसके बाद मैं पकड़ा गया, जेल हुई, ATC में पर्चा दर्ज हुआ, हालांकि वो बिल्कुल बेफजूल पर्चा था। मैं था ही नहीं यहाँ पे। किसी एक रैली में, किसी एक एहतजाज में आप मेरी फुटेज नहीं दिखा सकते। मैं नहीं था यहाँ। मैंने वही चीज़ आज शवाहिद जज साहब को पेश किए हैं। मैं अपना टिकट दिखाया है, अपने इस्लामाबाद में रहने की रसीदें, सारी चीज़ें उनको दिखाई हैं, जिसके ऊपर मेरी बरियत हुई। और आज मैं बरी होने के बाद, जब मैं एक आज़ाद शहरी की हैसियत से हूँ, मुझे कोई जेल का खतरा नहीं है, मेरे पे कोई और पर्चे नहीं है। मैंने ये फैसला किया है, और मैंने बड़ा सोच समझ के फैसला किया। मैंने ये फैसला किया है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम ओहदों से, क्योंकि मैं एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हूँ, मैं कोर कमेटी का मेंबर हूँ, मैं तमाम ओहदों से इस्तीफा देता हूँ। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुस्ताफी होता हूँ, छोड़ता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और मैं आज के बाद से कोशिश करूँगा कि जो कुछ मुझसे बन पड़े अपने मुल्क के लिए करूँ। सियासत का मुझे अभी इल्म नहीं कि मेरी आगे जारी रहेगी कि ख़त्म हो जाएगी, कि यही मेरा आखिरी सफ़र था, यहीं तक मेरा सफ़र था सियासत में। लेकिन जितनी मुझे पाकिस्तान की कौम ने मोहब्बत और इज़्ज़त दी, उसका मैं उनका मशकूर हूँ। अगर किसी का दिल टूटा हो मेरे से तो मैं उनसे माफ़ी भी चाहता हूँ। और मैं यहाँ पर खान साहब आपको खुदा हाफिज़ कहता हूँ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। और उसके बाद फिर हमारी हुकूमत फारिग हुई 4.25 साल में। 27 साल जिद्दोजहद के बाद 4.25 साल की हुकूमत, उससे हम बाहर आए और फिर एक जद्दोजहद का आगाज किया कि हम दोबारा से
ग्रुपिंग अपनी करके अपने आप को मजबूत करके दोबारा हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे और अवामी राब्ता मुहिम का आगाज किया गया। इस अवामी राब्ता मुहिम में हमने फिर बहुत सारी स्ट्रगल देखी। इमरान खान के ऊपर हमला देखा, पब्लिक रैलीज देखी, गैदरिंग देखी, फिर कहीं डाइवर्जन आ गया। कि एक नैरेटिव बिल्ड होना शुरू हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला फौज से है, और इस डाइवर्जन में या इस नैरेटिव बिल्डिंग में बहुत सारे दोस्त अनकंफर्टेबल रहे। बहुत सारों ने खान साहब को एडवाइस दी कि बहुत ठीक कर काम कर रहे हैं, ये मुनासिब है, और बहुत सारे इसमें खिलाफ भी रहे। अब आज तो हर आदमी बैठ के कहता है कि मैं इसके खिलाफ है, लेकिन जिम्मा किसी न किसी को लेना है। और मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन वो लोग आज बैठ के सोचें जिन्होंने खान साहब के गिर्द बैठ के इस तरह की एडवाइजेस दी और अजीब अजीब नामों से हमने पुकारा, कभी मिस्टर एक्स, कभी वाई, कभी डर्टी हैरी, कभी कुछ, और ज़ाहिर है कि वो एक आम आवाम के जहन में ये बात बैठ गई कि हमारा मुकाबला सियासी कुव्वतों से नहीं है बल्कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ। खान साहब का अरेस्ट होता है 9 तारीख को, और उसके बाद मुल्क में गदर शुरू हो जाता है। मैं 9 तारीख को शाम को शाह महमूद कुरैशी के साथ कराची से इस्लामाबाद चला जाता हूं, और मेरे जो पार्टी के लोग थे वो कुछ नाराज भी हुए कि जी आप इस एहतजाज में नहीं आ रहे, आप इधर से उधर चले जाते हैं, उधर से उधर चले जाते हैं। ये मेरा एक डिस्कम्फर्ट शो कर रहा था कि ये मुनासिब नहीं है। और उस मनहूस दिन 9 तारीख को हमला होता है GHQ के ऊपर, कोर कमांडर के घर के ऊपर, उस जहाज के ऊपर जो MM आलम ने उड़ाया था शोहदा की निशानियों पे। इसका फैसला भी होना बाकी है कि वो हमला किसने किया था, और जिस किसी ने भी वो हमला किया था, मिनासुल कौम हम सब इकट्ठे होकर इस बात पे यक आवाज है कि जिस किसी ने भी हमला किया उसकी इंक्वायरी हो और उसको करार वाकई सजा मिले, ख्वाह उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से हो या ना हो, लेकिन उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। हम सब का दिल अपने शोहदा के साथ है। जाहिर है जब किसी शहीद की लाश, उसके जवान बच्चे की लाश घर पर आती है, उसका दुख उसके माँ बाप समझ सकते हैं। हम तो दूर से बैठ कर देखने वाले लोग हैं। मेरे बाकी साथी जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सबने अपने अपने बताए ताल्लुकात के वो फौज से कितना इंटरलिंक्ड है। मैं नहीं हूं इंटरलिंक्ड, मेरे खानदान में कोई फौजी नहीं गुजरा, लेकिन मेरा दिल तो है ना अपने पाकिस्तान के साथ। मैं ये कैसे कह सकता हूं कि मैं, क्योंकि मेरे खानदान में कोई फौजी नहीं गुजरा लिहाजा मेरा फौज से कोई ताल्लुक नहीं है? मेरा ताल्लुक है, मेरा एक वास्ता है। मैं पाकिस्तान एयरफोर्स में जाना चाहता था, बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं GD पायलट बनूं। मेरी वालदा ने मुझे सिर्फ इस वजह से नहीं जाने दिया कि वो जंगों में जाते हैं, महाज पे जाते हैं, वहां शहादतें होती हैं और मैं अपना बेटा नहीं खोने देना चाहती। लेकिन आज भी ऐसी माएँ जिंदा है जो घर में एक शहीद की लाश आने के बाद दूसरा बेटा पेश करती हैं कि इसको भी आप ले लें फौज में और इसको भी ले जाएं। तो बड़ा दिल गुर्दे की बात है, बड़ा दिल चाहिए इसके लिए। कोई भी फौजी, सिपाही की बात कर रहा हूं, 50,000 रुपए के लिए बॉर्डर पे जान देने को तैयार नहीं होता। या है कोई आदमी जो 50,000 रुपए के लिए जाके जान दे दे? तो मुझे बता दें। वो जान देता है इस बात पे कि उसके मुल्क के लोग उससे मोहब्बत करते हैं, उसके साथ उसके पीछे खड़े हैं, उनका फौज का मोरल हाई होता है अपने लोगों को पीछे खड़ा देख के। ये टैंक और तोप बाद में आते हैं, पहले तो मोरल, लड़ने का दिल तो पकड़े। वो दिल जब पकड़ेगा जब कौम साथ खड़ी हो। खैर वो इंतहाई अफसोसनाक वाकया जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। इसकी इंक्वायरी करके उसके लोगों को जो उसमें शामिल थे उन चीज़ों में उनको करार वाकई सजा भी मिलनी चाहिए। उसके बाद मैंने बहुत सोचा। मैंने 4-5 दिन, 9 तारीख के बाद 5-6 दिन मैंने मफरूरी में गुजारे, इधर से उधर छुपता फिरा। उसके बाद मैं पकड़ा गया, जेल हुई, ATC में पर्चा दर्ज हुआ, हालांकि वो बिल्कुल बेफजूल पर्चा था, मैं था ही नहीं यहाँ पे।
کسی ایک ریلی میں کسی ایک احتجاج میں آپ میری فوٹیج نہیں دکھا سکتے. میں نہیں تھا یہاں. میں نے وہی چیز آج شواہد جج صاحب کو پیش کیے ہیں. میں اپنا ٹکٹ دکھایا ہے, اپنے اسلام آباد میں رہنے کی رسیدیں ساری چیزیں ان کو دکھائی ہیں جس کے اوپر میری بریت ہوئی. اور آج میں بری ہونے کے بعد جب میں ایک آزاد شہری کی حیثیت سے ہوں, مجھے کوئی جیل کا خطرہ نہیں ہے, میرے پہ کوئی اور پرچے نہیں ہے, میں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور میں نے بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا. میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کی تمام عہدوں سے, کیونکہ میں ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہوں, میں کور کمیٹی کا ممبر ہوں, میں تمام عہدوں سے استعفیٰ دیتا ہوں. میں پاکستان تحریک انصاف سے مستعفی ہوتا ہوں, چھوڑتا ہوں پاکستان تحریک انصاف. اور میں آج کے بعد سے کوشش کروں گا کہ جو کچھ مجھ سے بن پڑے اپنے ملک کے لیے کروں. سیاست کا مجھے ابھی علم نہیں کہ میری آگے جاری رہے گی کہ ختم ہو جائے گی, کہ یہی میرا آخری سفر تھا, یہیں تک میرا سفر تھا سیاست میں. لیکن جتنی مجھے پاکستان کی قوم نے محبت اور عزت دی اس کا میں ان کا مشکور ہوں. اگر کسی کا دل ٹوٹا ہو میرے سے تو میں ان سے معافی بھی چاہتا ہوں. اور میں یہاں پر خان صاحب آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں اور پاکستان تحریک انصاف کو اللہ حافظ کہتا ہوں. پاکستان زندہ باد. اور اس کے بعد پھر ہماری حکومت فارغ ہوئی 4.25 سال میں. 27 سالہ جدوجہد کے بعد 4.25 سال کی حکومت, اس سے ہم باہر آئے اور پھر ایک جدوجہد کا آغاز کیا کہ ہم دوبارہ سے گروپنگ اپنی کر کے اپنے آپ کو مضبوط کر کے دوبارہ ہم الیکشن کی طرف جائیں گے. اور عوامی رابطہ مہم کا آغاز کیا گیا. اس عوامی رابطہ مہم میں ہم نے پھر بہت ساری اسٹرگل دیکھی. عمران خان کے اوپر حملہ دیکھا, پبلک ریلیز دیکھی, گیدرنگ دیکھی. پھر کہیں ڈائیورژن آ گیا. ڈائیورژن آ گیا کہ ایک نیریٹو بلڈ ہونا شروع ہو گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ فوج سے ہے. اور اس ڈائیورژن میں یا اس نیریٹو بلڈنگ میں بہت سارے دوست انکمفرٹیبل رہے. بہت ساروں نے خان صاحب کو ایڈوائز دی کہ بہت ٹھیک کام کر رہے ہیں, یہ مناسب ہے. اور بہت سارے اس میں خلاف بھی رہے. اب آج تو ہر آدمی بیٹھ کے کہتا ہے کہ میں اس کے خلاف تھا, لیکن ذمہ کسی نہ کسی کو لینا ہے. اور میں نام نہیں لے رہا, لیکن وہ لوگ آج بیٹھ کے سوچیں جنہوں نے خان صاحب کے گرد بیٹھ کے اس طرح کی ایڈوائزز دیں اور عجیب عجیب ناموں سے ہم نے پکارا, کبھی مسٹر ایکس, کبھی وائی, کبھی ڈرٹی ہیری, کبھی کچھ. اور ظاہر ہے کہ وہ ایک عام عوام کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہمارا مقابلہ سیاسی قوتوں سے نہیں ہے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. خان صاحب کا اریسٹ ہوتا ہے 9 تاریخ کو, اور اس کے بعد ملک میں غدر شروع ہو جاتا ہے. میں 9 تاریخ کو شام شاہ محمود قریشی کے ساتھ کراچی سے اسلام آباد چلا جاتا ہوں. اور میرے جو پارٹی کے لوگ تھے وہ کچھ ناراض بھی ہوئے کہ جی آپ اس احتجاج میں نہیں آ رہے, آپ ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں, ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں. یہ میرا ایک ڈسکمفرٹ شو کر رہا تھا کہ یہ مناسب نہیں ہے. اور اس منحوس دن 9 تاریخ کو حملہ ہوتا ہے GHQ کے اوپر, کور کمانڈر کے گھر کے اوپر, اس جہاز کے اوپر جو MM عالم نے اڑایا تھا شہداء کی نشانیوں پہ. اس کا فیصلہ بھی ہونا باقی ہے کہ وہ حملہ کس نے کیا تھا. اور جس کسی نے بھی وہ حملہ کیا تھا, مناص القوم ہم سب کٹھے ہو کے اس بات پہ یک آواز ہے کہ جس کسی نے بھی حملہ کیا اس کی انکوائری ہو اور اس کو قرار واقعی سزا ملے, خواہ اس کا تعلق تحریک انصاف سے ہو یا نہ ہو, لیکن اس کی انکوائری ہونی چاہیے, اس کو سزا ملنی چاہیے. ہم سب کا دل اپنے شہداء کے ساتھ ہے. ظاہر ہے جب کسی شہید کی لاش, اس کے جوان بچے کی لاش گھر پر آتی ہے, اس کا دکھ اس کے ماں باپ سمجھ سکتے ہیں. ہم تو دور سے بیٹھ کے دیکھنے والے لوگ ہیں. میرے باقی ساتھی جنہوں نے پریس کانفرنس کی, سب نے اپنے اپنے بتائے تعلقات کہ وہ فوج سے کتنا انٹر لنکڈ ہیں. میں نہیں ہوں انٹر لنکڈ, میرے خاندان میں کوئی فوجی نہیں گزرا.
لیکن میرا دل تو ہے نا اپنے پاکستان کے ساتھ. میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں کیونکہ میرے خاندان میں کوئی فوجی نہیں گزرا لہٰذا میرا فوج سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرا تعلق ہے, میرا ایک واسطہ ہے. میں پاکستان ایئر فورس میں جانا چاہتا تھا. بچپن سے میری خواہش تھی کہ میں GD پائلٹ بنوں. میری والدہ نے مجھے صرف اس وجہ سے نہیں جانے دیا کہ وہ جنگوں میں جاتے ہیں, محاذ پہ جاتے ہیں, وہاں شہادتیں ہوتی ہیں اور میں اپنا بیٹا نہیں کھونے دینا چاہتی. لیکن آج بھی ایسی مائیں زندہ ہیں جو گھر میں ایک شہید کی لاش آنے کے بعد دوسرا بیٹا پیش کرتی ہیں کہ اس کو بھی آپ لے لیں فوج میں اور اس کو بھی لے جائیں. یہ بڑا دل گردے کی بات ہے, بڑا دل چاہیے اس کے. کوئی بھی فوجی, سپاہی کی بات کر رہا ہوں, 50,000 روپے کے لیے بارڈر پہ جان دینے کو تیار نہیں ہوتا. یا ہے کوئی آدمی جو 50,000 روپے کے لیے جا کے جان دے دے تو مجھے بتا دیں. وہ جان دیتا ہے اس بات پہ کہ اس کے ملک کے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں, اس کے ساتھ اس کے پیچھے کھڑے ہیں. ان کا فوج کا مورال ہائی ہوتا ہے اپنے لوگوں کو پیچھے کھڑا دیکھ کے. یہ ٹینک اور توپ بعد میں آتے ہیں, پہلے تو مورال لڑنے کا دل تو پکڑے. وہ دل جب پکڑے گا جب قوم ساتھ کھڑی ہو. خیر, وہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اس کی انکوائری کر کے اس کے لوگوں کو جو اس میں شامل تھے ان چیزوں میں ان کو قرار واقعی سزا بھی ملنی چاہیے. اس کے بعد میں نے بہت سوچا. میں نے 4-5 دن 9 تاریخ کے بعد 5-6 دن میں نے مفروری میں گزارے, ادھر سے ادھر چھپتا پھرا. اس کے بعد میں پکڑا گیا, جیل ہوئی, ATC میں پرچہ درج ہوا. حالانکہ وہ بالکل بے فضول پرچہ تھا, میں تھا ہی نہیں یہاں پہ. کسی ایک ریلی میں, کسی ایک احتجاج میں آپ میری فوٹیج نہیں دکھا سکتے. میں نہیں تھا یہاں. میں نے وہی چیز آج شواہد جج صاحب کو پیش کیے ہیں. میں اپنا ٹکٹ دکھایا ہے, اپنے اسلام آباد میں رہنے کی رسیدیں, ساری چیزیں ان کو دکھائی ہیں جس کے اوپر میری بریت ہوئی. اور آج میں بری ہونے کے بعد جب میں ایک آزاد شہری کی حیثیت سے ہوں, مجھے کوئی جیل کا خطرہ نہیں ہے, میرے پہ کوئی اور پرچے نہیں ہیں. میں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور میں نے یہ بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا. میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کی تمام عہدوں سے, کیونکہ میں ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہوں, میں کور کمیٹی کا ممبر ہوں, میں تمام عہدوں سے استعفیٰ دیتا ہوں. میں پاکستان تحریک انصاف سے مستعفی ہوتا ہوں, چھوڑتا ہوں پاکستان تحریک انصاف. اور میں آج کے بعد سے کوشش کروں گا کہ جو کچھ مجھ سے بن پڑے اپنے ملک کے لیے کروں.